अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ये जो मौसम इस वक्त हम देख रहे हैं, दिन के टाइम टेम्परेचर और होता है, रात के टाइम टेम्परेचर और होता है। कंट्रोल्ड शेड्स में इस मौसम के अंदर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी मिनिमम वेंटिलेशन यानी हम सर्दियों वाली वेंटिलेशन दे रहे होते हैं वेंट खोल के, कभी हमें पैड चलाने पड़ रहे होते हैं, कभी हमें दोनों चीज़ों से काम लेना पड़ता है। इस टाइप की वेंटिलेशन को कहते हैं ट्रांजिशनल वेंटिलेशन। आज जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो की लेंथ को देख के परेशान ना होइएगा कि इतनी लंबी डॉक्टर साहब ने वीडियो बना दी। बेसिकली ये एक लेक्चर है मेरा। हमारे बहावलपुर में चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस की तरफ से इनविटेशन था कि आप एज अ गेस्ट स्पीकर आएँ, आके हमारे स्टूडेंट्स को, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको बताएं कि हम ट्रांजिशनल वेंटिलेशन ब्रॉयलर्स में प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो उसके ऊपर एक लेक्चर है। लेक्चर तो 1.5 घंटे का था, लेकिन उसके अंदर जो इस वक्त तक आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको वही चीज़ें दिखाऊंगा जहां वेंटिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट मैंने किया है। कोई चीज़ आपको वहां फॉलो ना हो रही हो क्योंकि उसके अंदर कोई ख़ास एडिटिंग नहीं होगी, एज सच जैसे लेक्चर है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, वो एज सच मैंने अपलोड किया है और आपने इसको देखना है मुकम्मल, क्योंकि ये तीनों वेंटिलेशंस को कवर करेगा। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वेंटिलेशन क्या है, और ये भी समझना ज़रूरी है कि मिनिमम वेंटिलेशन क्या है, टनल वेंटिलेशन क्या है। जब ये दो चीज़ें समझेंगे, कैलकुलेट करना आप जानेंगे, फिर आप समझेंगे कि अब हम जो ट्रांजिशनल वेंटिलेशन की तरफ जा रहे हैं वो आखिर क्या चीज़ है। इससे सादा ज़ुबान के अंदर आपको यूट्यूब क्या किसी बुक के अंदर भी नहीं मिलेगा कि वेंटिलेशन इससे सादा आसान ज़ुबान में आप समझ भी सकते हैं कि नहीं समझ सकते। मैं अभी रेडी होना है, मैंने जाना है। मेरी लेक्चर के बाद ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के हैं, उनके साथ भी मेरी मीटिंग है। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए हो जो मैंने बनाई है, ये आपको मैं वेबसाइट बताऊंगा, मैं वहाँ पे इसको अपलोड कर दूंगा। आपने वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करना। बहुत कम फ़ीस है, $1 से $2 मैं इसकी फ़ीस रखूँगा। आप वहाँ से जाके इसको पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलें जी, अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। टनल और दूसरी बताएं मिनिमम वेंटिलेशन हो सकती है, और थर्ड वन जो हमने आज डिस्कस करनी है ट्रांजिशनल। ठीक है। अच्छा, वेंटिलेशन को समझने के लिए ना सबसे पहले एक चीज समझना जरूरी है, वो है फैन। अच्छा, फैन कैपेसिटी को समझना बहुत जरूरी है। किसी को पता है कि ये नीचे क्या लिखा है, क्यूबिक फीट पर मिनट क्या होता है? एक फैन, ये भी फैन है, अगर हैं छत वाले हैं या दीवार पर लगे होते हैं, वो 1 मिनट के अंदर कितनी हवा वहां से डिस्पर्स कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसको मापने का जो तरीकाकार है वो ये क्यूबिक फीट पर मिनट, एक आप यूनिट समझ लें। जिस तरह हाइट को हम मीटर में या फीट के अंदर मापते हैं, इसी तरह मापने का तरीका। ये ना 3 तरह के फैंस आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 36 इंच का फैन भी अवेलेबल है, 48 इंच से मुराद ये है कि आप इसकी डायगोनली, जैसे आप किसी लैपटॉप की स्क्रीन को मापते हैं ना, जैसे कि लैपटॉप है, आपने जब भी इसका वो देखना होगा तो यहां से यहां तक मापा जाता है कि ये 16 इंच है, 17 है, ऐसे ही है ना। ओके, ये मतलब कंसेप्ट आपको पता है। ये इसके अंदर भी ऐसे ही हम डायगोनली इसको मापते हैं। 36 इंच का जो फैन है इसे कहा जाता है एग्जॉस्ट फैन, साइड फैन। ये आजकल जितने भी नए शेड्स बन रहे हैं पाकिस्तान में, उनमें ये खत्म होता जा रहा है। ये पर्पस होता था उन इलाकों में जहां टेम्परेचर तकरीबन सेम रहता है, यानी कि ऐसा ना हो कि अभी बिल्कुल गर्मी है, अचानक से बारिश आ गई, आंधी आ गई, तो हमें फिर ये फैन बंद करना पड़ता है। इसके बाद जो ज्यादा कॉमन है वो है 48 इंच का और 54 इंचेस का, सबसे ज्यादा ये अप्लाई किया जाता है। ठीक हो गया। नीचे इनकी मैंने वैल्यूज लिखी हैं, 12,000 से 16,000 ये 36 इंच वाले फैन की CFM है, यानी कि ये 1 मिनट में इतनी एयर को शेड से बाहर निकालेगा। इसकी 18 से 22,000 है और ये 24 से 26,000 है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप आइडियली इस चीज को देखते हैं, कोई भी नया शेड आप ऑब्जर्व करें, उसमें मे भी पॉसिबल है कि इतनी CFM हो, लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके फैन की, उसकी मोटर बार बार रिवाइंड होकर कभी जल गई तो वो कैपेसिटी कम हो जाती है। उसकी वजह से फिर हम
کبھی بھی یہ والی ریڈنگز نہیں لیتے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ سی ایف ایم کیا ہوتا ہے. میں نے جو ریڈنگز لی ہیں وہ 18,000 سی ایف ایم لی ہے, جتنی بھی کیلکولیشنز کی ہیں اس کے لیے. بات سمجھ آ گئی؟ فین کیپیسٹی کو ذہن میں رکھنا ہے. جب بھی کہیں پہ بھی میں بولوں گا فین کیپیسٹی, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہوا اس نے باہر نکالنی ہے 1 منٹ کے اندر, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, وینٹیلیشن 2 طرح سے ہوتی ہے, پازیٹیو پریشر اور دوسری ہوتی ہے نیگیٹو پریشر. یہاں میں نے ڈیفینیشن نہیں لکھی, کیا کوئی بتائے گا کہ پازیٹیو پریشر کیا ہوتا ہے؟ آپ کمرے کی مثال لیں, اس میں پازیٹیو پریشر کیا ہوگا؟ ویری گڈ. پازیٹیو پریشر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فین انورڈ لگایا ہے, آپ نے اندر اتنی زیادہ ایئر کر دی ہے کہ اب ہوا کو ونڈوز سے نکلنے کے لیے جگہ چاہیے. اسے کہتے ہیں پازیٹیو پریشر. یہ شیڈز بھی بنائے گئے تھے انیشلی, لیکن اتنے زیادہ سکسیسفل نہیں رہے. اس میں ہوتا یہ تھا, پاکستان میں تو نہیں کوئی بھی بنا, ہم بڑے سیانی قوم ہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں نا انگریز سے ویسے بھی 100 سال پیچھے چل رہے ہیں, تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اب کام نہیں کر رہی, تو ہم اس کا الٹ کرتے ہیں. پازیٹیو پریشر کا مطلب یہ ہے کہ آپ فین لگا کے اندر کو ہوا دیں گے, دوسری طرف سے اس کو نکالیں گے, یہ پازیٹیو پریشر ہے. نیگیٹو پریشر اس کا الٹ ہے. الٹ کیا ہے؟ آپ کا یہ ڈور ہے, ادھر آپ فین لگا دیں, ونڈوز سے یہاں تک کا جو ہوا کا گیپ ہے, جیسے ہی فین چلے گا وہ ایک ویکیوم کریٹ کرے گا. ویکیوم کے بعد کیا ہوگا, وہ ہوا کو کور کرنے کے لیے وہاں سے ہوا وہاں تک پہنچے گی. اسے کہتے ہیں نیگیٹو پریشر. ہمارے جتنے بھی کولرز چلتے ہیں, ہمارا اے سی چلتا ہے, شیڈ کے اندر فین چلتے ہیں, وہ سب کے سب نیگیٹو پریشر کے اوپر چل رہے ہیں. نیگیٹو پریشر کی وینٹیلیشن کی آگے 4 ٹائپس ہیں: منیمم, ٹنل, ٹرانزیشنل اور نیچرل. نیچرل تو میں آپ کو پہلے بتا گیا ہوں کہ یہ یہاں پہ نیچرل ہو رہی ہے. یہ فین اوپر سے نیچے ہوا دے رہے ہیں, باہر نکالنے میں کوئی ہیلپ نہیں کر رہے, یہ صرف آپ کو ایک ونڈ چل افیکٹ دے رہے ہیں. اچھا, ابھی لائٹ گئی تھی, آپ لوگوں کو پسینہ آیا ہوگا سب کو. جیسے ہی ہوا چلی آپ کو ایک راحت سی محسوس ہوئی, اچانک ٹھنڈا ٹھنڈا فیل ہوا ہے, ایسا ہوا ہے؟ اسے ونڈ چل افیکٹ کہتے ہیں, ونڈ چل افیکٹ. یہ آگے جا کے اس کی بات کریں گے, میں کیا لائٹ خیر دوبارہ بھی جا سکتی ہے. اچھا, نیگیٹو پریشر, یہ پازیٹیو پریشر کی میں نے ڈیفینیشنز ڈالی تھی. اگر آپ ہوا اندر دے رہے ہیں اور باہر نکال رہے ہیں آٹومیٹکلی, تو وہ پازیٹیو پریشر ہے. اور نیگیٹو پریشر یہ ہے کہ آپ باہر سے, یعنی کہ ایک طرف فین لگا کے ہوا کو سک کر رہے ہیں. تو نیگیٹو پریشر میں ہمارے پاس یہ وینٹیلیشنز آ گئی. منیمم وینٹیلیشن کیا ہوتی ہے؟ منیمم وینٹیلیشن, منیمم وینٹیلیشن یہ ہے کہ آپ کے برڈ کو ریکوائرمنٹ ہے ٹمپریچر زیادہ کی, لیکن انوائرمنٹ میں ہو گیا ہے کم, یعنی کہ سردیاں. برڈ کو چاہیے 33 ڈگری, باہر ہے 16. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی وینٹیلیشن کو کس طرح سے لے کے چلیں گے کہ برڈ ہمارا کمفرٹیبل رہے؟ یہ ہے منیمم وینٹیلیشن, سردیوں میں کی جاتی ہے. ٹنل وینٹیلیشن یہ ہے کہ باہر ٹمپریچر زیادہ ہے, اندر ہمیں چاہیے کم. 45 ڈگری باہر ہے, اندر 33 ڈگری چاہیے یا 30 ڈگری چاہیے. ٹرانزیشنل, جب دونوں ٹمپریچر برابر ہو جاتے ہیں. ایک یہ ڈیفینیشن بھی ہے, اس کی اور بھی ڈیفینیشنز ہیں, اس کو ہم بعد میں پھر ڈسکس کرتے ہیں. اوپن شیڈ پھر وہ نیچرل آ جاتی ہے. یہاں تک اگر آپ کا پوائنٹ کوئی اٹکا ہوا ہے تو مجھ سے پوچھ لیں, کیونکہ آگے کیلکولیشنز ہیں. کیلکولیشنز میں اکثر بوریت آ جاتی ہے, تو اگر کوئی بات ہو تو مجھ سے پوچھیں, آپ کوئی سوال کوئی بھی. چلیں پھر, فارمولا کسی کو پتا ہے کہ وینٹیلیشن کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ کسی کو ہے نو ہاؤ؟ اوکے, ہم یہاں پہ ٹی سے مراد ٹمپریچر ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے, آر ایس سے مراد ریلیٹو ہیومیڈیٹی ہے, اور سی ایف ایم آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ فین کیپیسٹی ہے. اور وینٹ میں پہلے آپ کو دکھا دوں, یہ ہوتے ہیں وینٹ, یہ ہوتا ہے وینٹ, آیا نا. یہ سائڈ وال جو شیڈ کی ہے وہاں پہ ہم لگاتے ہیں 1-1.5 فٹ کے فاصلے کے اوپر. ایک 400 فٹ کا اگر شیڈ ہے, اس میں 40 اور 40 80 وینٹ ہوتے ہیں, 40 ایک سائڈ پہ 40 ایک سائڈ پہ, 50 بھی رکھ سکتے ہیں آپ. یہ وینٹ ہوتا ہے. اب میں جب وینٹ کی بات کروں گا تو پھر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ وینٹس یہ ہیں.
अच्छा जी, हमारे पास कैलकुलेशन का एक फार्मूला है, एग्जांपल है, मिनिमम वेंटिलेशन कैलकुलेट कर रही है कि एक शेड है, 30,000 उसका बर्ड है, सेकंड वीक के अंदर है, 450 ग्राम्स उसका वजन है, तो बाहर टेम्परेचर 21 से 25 है। हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कितने फैन आपने चलाने हैं और कितने वेंट आप खोलेंगे कि आपका बर्ड को ये टेम्परेचर हो जाए। सेकंड वीक के अंदर जो बर्ड को टेम्परेचर चाहिए होता है ना, वो तकरीबन आप देखें कि एक फार्मूला हम बनाते हैं, 33 डिग्री पहले दिन पे चाहिए, डेली 0.3 डिग्री उसको कम करते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। यानी कि अगर आपका फर्स्ट वीक खत्म होगा तो 2.1 डिग्री आपने कम कर देना है, ठीक है। 0.3 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो 7.3 2.1 आ जाएगा। यानी कि हमने 33 में से माइनस करेंगे, हमें 31 डिग्री टेम्परेचर ऑलमोस्ट चाहिए होगा। सेकंड वीक के अंदर हमें 29 से 30 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर चाहिए। ये पॉइंट आप फॉलो करेंगे, डेली बेसिस पे 0.3 डिग्री टेम्परेचर हमने कम करना होता है। तो ये सेकंड वीक कह रहा है, इसमें बाहर टेम्परेचर होगा 21 से 25, हमें अंदर ऑलमोस्ट 29 और 30 चाहिए। तो उसके लिए हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे? यहां सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करेंगे वो इसका वेट है, वजन किलो के अंदर, ये ग्राम्स में बताया गया है, हम वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एक फैन की CFM मैंने आपको शुरू में बता दिया कि मैंने कांस्टेंट रखी हुई है 18,000। आप किसी फैन की CFM चेक करना चाहें तो उसके लिए मीटर्स मिलते हैं, एयर वेलोसिटी मीटर उसे कहा जाता है। आप वो शेड के अंदर या शेड के बाहर फैन के आगे करेंगे, वो आपको बताएगा कि कितने क्यूबिक पर मिनट वो आपको एयर वेलोसिटी दे रहा है, आप उससे फिर फैन की CFM जांच सकते हैं। पाकिस्तान में एयर वेलोसिटी मीटर मेरा ख्याल है कि मैंने 2014 में देखा था, अपने एक केनन्स के शेड हमने विजिट किया था, वहां पे था। बताने का मकसद ये है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, कोई बंदा भी जरूरी नहीं समझता कि मैं ये नोट करूं कि मेरा फैन कितनी एयर दे रहा है। अच्छा, जब हम इस फील्ड में, यानी मैं स्पेसिफिकली इस फील्ड में आया, जितनी भी कैलकुलेशंस आप देखेंगे ना, आप रॉस, आपको ब्रीड्स का पता है चिकन की है, कौन कौन सी होती है? कॉक, हब्बर्ड, रॉस, ओके, आर ब्रेकर, और अब एक नई ब्रीड आई है, कौन सी? नहीं पता, इंडिया ने बनाई है भाई, इंडियन रिवर, IR, ठीक हो गया। अभी रिसेंटली 6-7 मंथ्स पहले उसका GP पाकिस्तान आया है, और वो आप लोगों ने खा भी लिया होगा किसी न किसी ने अब तक। तो IR, ये ब्रीड्स हैं। अच्छा, इन ब्रीड्स के आप मैनुअल अगर डाउनलोड करें, उसके ऊपर बड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूला बताया होता है जी, छत नोट कर लें, विड्थ नोट कर लें, हाइट नोट कर लें, फैन की एयर वेलोसिटी नोट करें, ये सब चीजें ठीक हैं, वो फार्मूलाज भी ठीक हैं, लेकिन कहां पे? पाकिस्तान में वो नहीं चल सकते। आप यहां पे उस फार्मूले के मुताबिक वेंटिलेशन लगा दें, लगा के चले जाएं, तो क्या बनेगा बासिर साहब? फिर बारिश आ जाएगी, क्या करना पड़ेगा? पर्दे नीचे करने पड़ेंगे, फैन कम करना पड़ेगा, भाग दौड़ फौरी आपको चाहिए। तो आप वहां बैठ के क्या करेंगे? नहीं यार मैं कैलकुलेट कर लूं, या नहीं मुझे टाइम दें, इतनी देर बर्ड बर्दाश्त नहीं करता। आप आफ्ताब इकबाल साहब का सुन लें, मोहसिन भट्टी को सुन लें, ये सब लोग बोलते तो हैं कि चिकन में स्टीरॉइड्स लगते हैं, लेकिन जब आप लोग पहुंचेंगे, आप में से बहुत से लोग किसी शेड के ऊपर कुछ चेक करने के लिए, पालने के लिए, फार्म मैनेज करने के लिए मुल्क से बाहर, तो आपको आइडिया होगा कि इट्स अ वेरी नफीस, इतनी नफीस ब्रीड है। मैं अक्सर कहता हूं तो सर कि हम अपने बच्चों को इतनी एक्सपेंसिव मेडिकेशन, इतनी एक्सपेंसिव फीड नहीं देते, ठीक हो गया। एक दिन में आपका कितना खर्चा है? आपका 70 kg वजन होगा आपका, आपसे ही बात कर रहा हूं, 70 किलो वजन है आपका, कितना आप खर्चा करते हैं एक दिन के अंदर खाने के ऊपर? है 700, यानी महीने के अंदर कितना हो गया? 21,000। इनके ऊपर करोड़ों लगता है। इनकी फीड का 50 किलो का बैग 7,000 रुपए का है, और ये हमें कहते हैं जी हम स्टीरॉइड्स पालते हैं, हम इनको टीके लगाते हैं। इनको पता नहीं चलता कि पाला किस तरह से जाता है इनको। खैर, मेरा कहने का सारी बातों का मकसद ये था कि मैंने जो फार्मूला आपको बताना है वो बहुत इजी है। आप उस 2-3 चीजें हैं, आपको ये पता हो कि आपने सर्दियों में कितनी CFM पर kg देनी है, गर्मियों में कितनी देनी है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आंख बंद करके कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक टेबल डिजाइन किया है सर्दियों के लिए, ये वाला,
इसमें देखिए एक तरफ लिखा हुआ वीक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे वो टैटू आ गया। अच्छा, ये टेम्परेचर है आउटसाइड, 0 से 5 है, और दरमियान में दी गई है CFM पर kg, यानी कि हम अगर अपनी मिसाल उस पर जाएं वापस तो क्या था, 21 से 25 डिग्री टेम्परेचर आउटसाइड है, वजन है 450 ग्राम, दूसरा हफ्ता ऐसे ही है। तो दूसरे हफ्ते में अगर हम आए यहाँ पे, खैर मैंने सर्कल लगाया था, किधर गया, ये यहाँ पहुंचेंगे, ठीक पहुंचे, 21 से 25 वजन है, दूसरा हफ्ता, तो हमें कितनी CFM चाहिए, 1.25 से 1.5, ठीक है, ये टेबल आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम पंखे कैलकुलेट करते हैं कि अब हमने कितना फैन चलाना है। उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी चौड़ी है, लेकिन समझा देता हूं। अच्छा, फैन का फार्मूला है, हाँ वेरी गुड, ये ठीक है। अच्छा, इसमें फैन कैलकुलेट करने के लिए ना हमें फार्मूला दिया गया है। फार्मूला क्या है, टोटल वजन, वजन हम यहां पे लेंगे केजीज में, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 450 ग्राम मल्टीप्लाई बाय टोटल बर्ड, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना वजन आता है हमारे पास यहाँ पे, 13,500 केजी। अच्छा, फार्मूला क्या है, टोटल वजन केजी में, CFM पर केजी जो हमने टेबल से देख ली, डिवाइडेड बाय फैन कैपेसिटी। कितना आसान है, मुश्किल है, बहुत आसान है। कैसे, सिंपल, आपने केजी के हिसाब से उसको देख लेना है कि हमारा सेकंड वीक के अंदर बर्ड है और उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है फैन की, वो 18,000 हमने देख लेनी है, और हमने देख लेना है कि किस हफ्ते के अंदर वो फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ली है, आप 1.25 भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, मैंने 1.5 के साथ कैलकुलेट किया है, क्योंकि कंडीशंस मैंने आपको बताया ना, फैन कैपेसिटी वक्त के साथ साथ कम हो रही होती है। हो सकता है जिस फैन को मैं 18,000 कह रहा हूं वो 17,500 हो, या उसकी 17,000 कैपेसिटी हो, तो इसलिए हम CFM को ज्यादा रखते हैं। जी जी, ये सर इसमें ना, एक मिनट, यहाँ ठीक है, इसमें ना इजीली ये बताया गया है कि फर्स्ट वीक में अगर बाहर का टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री होगा तो आप कितना बर्ड के किलो के हिसाब से उसको कितनी हवा चाहिए, सिंपल, ठीक है। इसी तरह अगर आप फोर्थ वीक के अंदर चले जाएं और टेम्परेचर बाहर 26 से 30 हो जाए, जो कि आजकल हो रहा है, तो हमें 3 से 4 किलो के हिसाब से यानी CFM चाहिए होगी, इतनी 1 किलो के हिसाब से, वो पर बर्ड नहीं है, वो केजी के हिसाब से है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, टेबल अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ना आपने कहां फॉल करना है। चले एक ट्रायल कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, वजन है 1300 ग्राम, वीक है फोर्थ, बाहर का टेम्परेचर है 10 से 15 डिग्री, कितनी CFM चाहिए होगी? वन, ये वाली, ओके, इसका मतलब समझ आ गई है, गुड, ठीक है। तो हमारे पास वजन है जनाब 13,500 केजी, इसको मल्टीप्लाई किया 1.5 के साथ, और हमारे पास टोटल CFM कितनी आ गई, 20,250, डिवाइड किया 18,000 पे, तो आ गया 1.125 फैंस। अब समझ तो आ गई कि ये एक पंखा तो चलेगा, ये पॉइंट के बाद आने वाला फैन क्या करेगा, कोई बता सकता है? ये तो चल गया मैनुअल, ये एक फैन तो आपने चला दिया, लेकिन जो 0.125 फैन है इसका क्या करेंगे? दूसरा फैन चलाएंगे तो वो हवा ज्यादा सक करेगा, कितना चलाएंगे? टाइमर की बात किसने की? दम की बात आपने की, ओके, गुड, जिसने भी आंसर दिया है ना, और बंदे ने भी, तो हम टाइमर ऑन करेंगे। टाइमर के लिए दो तरह के फार्मूला लगाया जाता है, एक होता है 2 मिनट साइकिल यानी कि 120 सेकंड का, और एक होता है 5 मिनट साइकिल यानी कि 300 सेकंड्स। लेकिन अब बर्ड छोटा है तो हम 2 मिनट साइकिल इसमें लगाएंगे। सबसे पहले 120 सेकंड है,
تو ہم کیا کریں گے, ٹائمر آن کیلکولیٹ کرنے کے لیے 0.125 کو ملٹیپلائی کر دیں گے 120 کے ساتھ, 15 سیکنڈ آ جائیں گے. یعنی فین ہمارا کتنی دیر آن رہے گا, سیکنڈ والا 15 سیکنڈ, آف کتنی دیر رہے گا 105 سیکنڈ. اوکے, پوائنٹ کلیئر ہوا, فارمولا کلیئر ہو گیا. چلو تھوڑا امتحان لے لینے, کوئی نال ہو جائے نا. اچھا جی, میں فارمولا ایک اور لکھتا ہوں تو کیلکولیٹ آپ کروا دیں. کیلکولیٹر پلیز کوئی بندہ نکال لے موبائل کے اوپر. اچھا جی, برڈ ہے ہمارے پاس 26,000 چکس, وزن ہے 1 kg, ٹھیک ہے, 1000 گرام ویٹ. سی ایف ایم ہمیں چاہیے 1 kg کے لیے کتنی چاہیے تھی, ہفتہ ہم لگا لیتے ہیں, یہ 3rd ویک ہے, تیسرے ہفتے کے اندر وزن اتنا ہوتا ہے. اور باہر کا ٹمپریچر ہم رکھ لیتے ہیں جی یہی والا 21 سے 25, تو 3rd ویک میں کتنی چاہیے سی ایف ایم 2.5. اوکے, چلیں جی کیلکولیٹ کرائیں. 2.5 سی ایف ایم چاہیے. کیا کرنا ہے, پہلے 26,000 کو ملٹیپلائی کریں گے 1000 کے ساتھ, ڈیوائڈ کریں گے 1000 پہ, کتنا وزن آ گیا 26,000 kg. ڈن. اچھا جی, اب فارمولا پٹ کریں جی. 26,000 ملٹیپلائی بائی 2.5 ملٹیپلائی بائی ڈیوائڈ بائی, ویری گڈ, 18,000. کتنا آیا جی, کیلکولیٹ کرے کوئی بندہ, 3.6 فینس. تو یہ 3 فین کس طرح چلیں گے, مینول لگاتار. 0.6 کے لیے ہم لیں گے 5 منٹ کا سائیکل بنا لیں, تو 300 ملٹیپلائی بائی 0.6 کتنا آیا ہے 180 سیکنڈ آن رہے گا فین, اور آف کتنا ہو گیا 120 سیکنڈ. بڑے سمجھدار لوگ ہو تو سر, فالو کر رہے ہیں بچے ماشاءاللہ. اس کا مطلب اگر آپ کو کچھ بھی دیا جائے اس طرح سے فارمولا, تو آپ ڈھونڈ لیں گے کہ ہم نے کتنے فین چلانے ہیں. پہلا پڑاؤ آپ کا پاس ہو گیا, آپ نے فین چلا لیے. اب ہوا کہاں سے دینی ہے, منیمم وینٹیلیشن کے اندر ایئر دی جاتی ہے وینٹ سے, جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. یہ فین یہ وینٹ ہے. اچھا, وینٹ کی 2 سائڈز ہوتی ہیں. یہ جو سائڈ ہے نا یہ والی, یہ فکس ہے, یہ جس میں 22 انچ لکھا ہوا ہے. یہ وینٹ ایسے ہوتا ہے, دیوار کے اندر بالکل فکس ہو جاتا ہے. یہ 11 انچز ہوتا ہے اور یہ 22 انچز ہوتا ہے. اچھا, اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیسے, جیسے یہ کھلا ہوا ہے, یہ آلموسٹ اس وقت 2 سے 2.5 انچ اوپن ہے, یہ ہم چینج کر سکتے ہیں. لیکن 22 انچ کو ہم چینج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو دیوار کے اندر فکس ہے, ٹھیک ہے. تو وینٹ کیلکولیشن کا بڑا سمپل سا فارمولا ہے. فارمولا یہ ہے فارمولا ہے وینٹ کیلکولیشن کا کہ 8 سی ایف ایم. سی ایف ایم کیا ہے, 8 سی ایف ایم 1 اسکوائر انچ ایریا سے گزرے گی. اگر وینٹ کا 1 اسکوائر انچ ایریا اوپن ہو, اس میں سے جو سی ایف ایم گزرے گی وہ کتنی ہوگی 8, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم مثال لے لیں کہ آپ کے پاس یہ وینٹ ہے, اس کا یہ 22 انچ ایریا ہے, یہاں آپ نے کھول دیا 1 انچ, تو اس کا کتنا اسکوائر انچ ایریا ہو گیا 22 انچ کو ملٹیپلائی کریں 1 کے ساتھ, کتنا ہو جائے گا 22 اسکوائر انچ ایریا اگر اوپن ہو تو کتنی ایئر گزرے گی, کو کیلکولیٹ کریں پلیز. 176 آئے گا آئی تھنک سو. یہ ایک, اگر وینٹ 1 انچ کھلا ہو, ایک وینٹ 1 انچ کھلا ہو تو ہمیں کتنی سی ایف ایم دے گا 176. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, 1 اسکوائر انچ اگر وینٹ کا اوپن ہوگا تو 8 سی ایف ایم وہ ہمیں دے سکتا ہے. ہم یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے, نہ ہم نے یہ بتایا میں نے آپ کو کہ کون سا فین چل رہا ہے, ٹھیک ہے. فین کی یہاں بات نہیں ہو رہی. فین آپ یہاں پہ بے شک 26,000 سی ایف ایم والا لگا دیں,
جب اس نے جگہ ہی آپ کو 1 اسکوائر انچ دینی ہے تو اس میں سے 8 CFM گزرے گی. اوکے, فین میں کنفیوز نہیں کرنا آپ نے. آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ سر 18,000 کیپیسٹی کا تو ہم نے فین لگا لیا, لیکن میں تو اچھے والا فین لگاؤں گا, پھر کتنی CFM آئے گی؟ پھر بھی 8 ہی آئے گی. ایک دروازے سے اگر ایک بندہ ایک ٹائم پہ گزر سکتا ہے تو پیچھے جتنا مرضی ہوں گزرے گا ایک ہی. تو اگر 1 انچ اس کو کھول لیں تو کتنی CFM دے رہا ہے ہمیں؟ 176. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ کوئی سوال ہو یہاں پہ, کنفیوژن ہو؟ اچھا, یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ اچھا خیر سیکنڈ ویک چل رہا ہے نا ابھی, آپ کو یاد ہے نا جو نومیریکل چل رہا ہے پیچھے سے, یہ سیکنڈ ویک کے اندر ہے. سیکنڈ ویک میں 1 انچ نہیں کھلتا, یہ کم از کم 2 انچ کھلے گا یا 2.5 کھلے گا. اب آپ کا سوال یہاں بنتا ہے کہ یہ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ہم نے کتنا وینٹ کھولنا ہے؟ ذہن میں آیا نا؟ اوکے, یہ برڈ کی کنڈیشن ڈیفائن کرے گی. میں آپ مثال دیتا ہوں. آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی 8 بجے یونیورسٹی پہنچنا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ میں 7:30 بجے اٹھ کے 8 بجے پہنچ جاؤں گا. اگلے دن وہ آپ کو بلائے 7:45 بجے, تو کیا 7:30 بجے اٹھیں گے؟ پہلے اٹھیں گے. اگر آپ پہلے ہفتے میں 1 انچ کھول رہے ہیں تو دوسرے ہفتے میں بھی 1 انچ ہی کھولیں گے؟ نہیں, آپ ایڈجسٹ کریں گے. کیسے؟ ہم اس میں ایز اے کنسلٹنٹ میں اپنے سپروائزرز کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے 1 گھنٹے بعد آبزرو کرنا ہے. ویسے تو جتنے بھی سپروائزر اس وقت کام کر رہے ہیں ان پڑھ ہیں, ان کو نام بھی اپنا لکھنا نہیں آتا, میڈیسن کا نام بھی انہوں نے وائٹامن C کر کے تو پیراسیٹامول کر کے یاد ہے انہوں نے, لیکن ان کو اس کے اوپر کمانڈ ہوتی ہے. کیوں؟ کوئی کیلکولیشن کا نہیں پتا ان کو. انہوں نے دسو گے نا, وہ کہیں گے ہیں ڈاکٹر کی بول رہے ہیں. نہیں, ان کو صرف یہ پتا ہے کہ ہم نے اچھا وہ ایسے ہوا چلے گی تو ایسے کر دینا, ایسے تو ایسے کر دینا. تکا سسٹم, امپیریکل نالج. جیسے آپ کو پتا ہے گلی محلوں میں ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سارے لال شربت دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک کیا تینوں کھانسی لال شربت, وہ والا کام وہ ہم نے نہیں کرنا. ہم نے اس کو سمجھانا ہے. اگر وہ غلط کرے گا تو یہ ہم کیا کریں گے؟ کھولیں گے 2 انچ, چیک کریں گے برڈ ہمارا کمفرٹیبل ہے. اوکے, برڈ نہیں کمفرٹیبل تو کیا کریں گے؟ 2.5 انچ اوپن کر دیں گے. اوکے ہو گیا؟ تو ہم نے 2 انچ کھول لیا. ٹوٹل ایریا کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو میں نے بتایا کہ 8 CFM 1 انچ سے گزرے گی, تو 22 × 2 352 CFM ایک وینٹ دے گا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ پہلے تو آپ نے ایریا کیلکولیٹ کر لیا نا. 22 انچ کا ایک ایریا ہے یہ والا نیچے, اور 2 انچ یہ کھلا, کتنا ہوگا؟ 44 انچ. 44 انچ میں سے 8 CFM ایک میں سے گزر رہی ہے تو ٹوٹل آ گئی 352. اب ایک وینٹ جو دیوار پہ لگا ہے, فرض کریں یہ وینٹ ہے ادھر, یہ ہمیں 352 CFM دے رہا ہے ہمارے فین کو. تو کتنی CFM ٹوٹل ہمارے پاس ہے؟ 20,250. پیچھے ہم کیلکولیٹ کر کے آئے نا, تو اس کے لیے ہمیں کتنی چاہیے ہوگی؟ ہم ڈیوائڈ کر دیں گے, 58 آ جائے گا. 58 وینٹس ہمیں چاہیے ہوں گے. دونوں سائڈ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا یہ شیڈ ہے, شیڈ کے دونوں سائڈ کے اوپر وینٹ ہوتے ہیں, یہاں بھی یہاں بھی. ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں 40 سے 45, ادھر بھی. تو ہمیں 29 ادھر کھولیں گے, 29 ہی, 29 ادھر کھولیں گے, 29 ادھر کھولیں گے, 58 ہو جائیں گے. اچھا, اب یہاں پہ دوبارہ آپ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں چھوٹا سا. سر ٹائم کا کوئی ایشو تو نہیں؟ میں وہی کرنے لگا, وہی کروانے لگا. آپ کے پاس وینٹ کا ایریا آپ کو پتا چل گیا کہ 22 انچ یہ کانسٹنٹ ہے, ایسا ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ وینٹ اوپن کریں 3 انچ, تو ٹوٹل اسکوائر انچ ایریا کتنا ہو جائے گا؟ 66. ایسا ہی ہے. تو اگر ایک وینٹ کا ایریا یہ ہے تو ٹوٹل CFM کتنی آ رہی ہے؟ ایک اسکوائر انچ میں کتنی CFM گزر رہی ہے؟ 8. تو 8 کے ساتھ پلیز اس کو ملٹیپلائی کریں, 528 CFM یہ ایک وینٹ دے رہا ہے. ڈن. ٹوٹل CFM کتنی چاہیے؟ میں آپ کہتا ہوں کہ 26,000 CFM چاہیے. تو اکائی کا قاعدہ کریں گے نا, سمپل. تو 26,000 کو ڈیوائڈ کریں گے 528 کے اوپر, کتنا آ جائے گا؟ 49. اب 49 کا آدھا نہیں ہو سکتا, یا اس کو آپ 48 کریں گے یا 50 کریں گے. زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو 50 کریں. تو
25 वेंट एक साइड पे, 25 दूसरे साइड पे। मिनिमम वेंटिलेशन आपकी दूसरे हफ्ते में 450 ग्राम वजन है, तो आपके बर्ड की ये पूरी होगी। यहां तक कुछ सवाल हो तो पूछें। इसको हम चेंज करते हैं डेली बेसिस पे। जो बंदा एक दफा फ्लॉग एक शेड पे पाल लेता है ना, उसको अगली दफा समझ आ जाती है कि यार हमने क्या क्या करना है। लेकिन आप क्या करेंगे, आप अब नए गए हैं तो आप डेली कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर। एक हमने बाहर लगाया होता है, वो बताता है बाहर क्या टेम्परेचर है, और एक हमने अंदर लगाया होता है, वो बताता है अंदर क्या टेम्परेचर है। दोनों को हमने मैच करना होता है। यहां तक समझ नहीं आई तो पूछें प्लीज। कोई सवाल है सर? नहीं 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 नहीं, नहीं आप सवाल पूरा करें प्लीज। एक स्क्वायर इंच का जी। नहीं, मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यह सवाल सर ने किया है, आप लोगों को मैं दोबारा बता देता हूं। सर ने यह कहा है कि आपने 18,000 CFM की बात की, फैन अगर बढ़ा के 26 पे कर देते हैं तो क्या वो ज्यादा हवा नहीं खींच लेगा, अंदर कूलिंग नहीं कर देगा? आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आना चाहिए था। ठीक हो गया, मैं दोबारा बताता हूं। सर ये कह रहे हैं कि आपने यहां तक तो कैलकुलेट कर लिया, 25-25 वेंट खोल लिए, लेकिन फैन अब लगा दिया बड़ा। आप अगले शेड पे चले जाते हैं, शेड है जी मलिक अरशद का, वो कहता है डॉक्टर साहब फैन कैलकुलेट करो तो वेंट कैलकुलेट करो। अब इधर तो आप 25-25 ओपन नहीं करेंगे, क्या करेंगे फिर? ये इतने ही ओपन होंगे, फैन कम हो जाएगा। कहां पे? पिछले फार्मूले पे। कैसे? हम इसी की मिसाल ले लेते हैं। आप चले जाएं जनाब, 20,250 CFM हमें चाहिए थी, ठीक हो गया, 20,250। आप इसको डिवाइड कर दें, जो सर कह रहे हैं कि फैन बड़ी कैपेसिटी का 26,000 के साथ। प्लीज आंसर बताएं। 0.77, इतना ही है। ओके, अब देखिए फैन एक भी पूरा नहीं चल रहा। सर गॉट माय पॉइंट? फैन उधर से कम चलेगा। ये किस तरह फिर कैलकुलेट करेंगे इसको? सेम उसी तरह ही, नहीं 5 का बड़ा हो जाएगा, इतनी देर में गैसेस बनती हैं। 0.77 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लीज। 95 तकरीबन ऑलमोस्ट सेकंड ये ऑन रहेगा, और ऑफ कितनी देर रहेगा? 105, सॉरी 35 सेकंड, 25 सेकंड। ठीक होगा सर? तो जब फैन बड़ा हो जाएगा तो फैन कम हो जाएगा, फैन जितना छोटा हो जाएगा उतने ज्यादा चलेंगे। मैंने इसलिए कहा कि फैन मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि हम पीछे से कोई नया शेड बनाना चाहता है, आप क्या रिकमेंड करेंगे? बड़ा फैन लें? सर उसकी कैलकुलेशन अलग है, वो मैंने आज के टॉपिक में कवर ही नहीं की, वो नेक्स्ट टाइम फिर कभी जिंदगी ने मौका दिया। लेकिन मैं सिंपल बता दूं। जी बताएं। कौन सा? ये टाइमर हमारा ना शेड के बाहर एक लगा होता है कंट्रोलर। ये ना ऐसे करके कंट्रोलर होता है, एक यहां पे डायल होता है, वो उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गया हूं। ये कंट्रोलर हमने इसके ऊपर रीडिंग्स देनी होती हैं। अब आपने फैन दो तरह से लगाते हैं, एक होता है मैनुअल, एम लिखा होता है, एक तरफ होता है ऑटोमेटिक। अब मैनुअल का तो समझ आ गया, आप फैन चला के जाके खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन ऑटोमेटिक को कैसे बताएंगे? आप वहां बंदा तो नहीं बैठ सकता ना, वो एग्जैक्टली देखिए अच्छा 95 सेकंड हो गए ने, बंद कर दो ते ऑन कर दो, नहीं। वो हमने फिर उसके लिए उस कंट्रोलर के अंदर हम टाइमर डालते हैं, उस पर रीडिंग डालते हैं कि आपको हम दे रहे हैं 120 मिनट का सेकंड का साइकिल। आप कोई भी साइकिल रख सकते हैं, आप इसको 10 मिनट साइकिल पे ले जाएं, 6 पे ले आए, 5 पे ले आए, 3, 2, 1 तो फिर कम हो जाएगा। ये समझाने के लिए है, आपने बर्ड को देखना है। फर्ज करें अगर 95 सेकंड ऑन रह के और 25 सेकंड ऑफ रह के आपका बर्ड कंफर्टेबल है, उस 25 सेकंड के अंदर जब बिल्कुल अंदर हवा नहीं आ रही, आप इमेजिन करें अभी लाइट गई थी, हमें पसीने आ गए। आपको पता है कि 30,000 बर्ड कितनी एनर्जी पैदा करता है? किसी को पता है?
اگر 1 کلو گرام ایک برڈ کا وزن ہے اور 30,000 چوزا آپ نے ڈالا ہے تو وہ اتنی انرجی پیدا کرتا ہے کہ لاکھوں گیلن پانی ایواپوریٹ ہو سکتا ہے، اتنی انرجی ہیٹ والی پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو 25 سیکنڈ اگر فین آف رہے گا تو اس کی آپ امیجن کریں. اب یہیں پہ آپ امیجن کر لیں ہم لے جاتے ہیں 300 کے سائیکل کے اوپر تو یہ ڈیفینیٹلی آف ٹائم بڑھ جائے گا. اب آف ٹائم میں آپ اندر جائیں چوزے سارے لیٹ گئے، پرابلم ہے. تو آپ پھر اپنی مرضی سے 2 منٹ 3 منٹ جہاں پہ برڈ کمفرٹیبل ہے. گاٹ مائی پوائنٹ؟ کوئی سوال؟ سر آپ کا سوال پہ واپس آتے ہیں. سر نے پوچھا تھا شیڈ اگر کوئی نیا بنانا چاہ رہا ہے تو ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے؟ اس کی بھی ایک کیلکولیشن ہے. وہ ہم نے شیڈ کی ویڈتھ، اس کی ہائٹ اور اس کے والیوم کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. سادہ سا فارمولا جو ہم لگاتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے بندہ کہ یار میں شیڈ بنانا چاہ رہا ہوں، سر میں ریکمینڈ کرتا ہوں 54 انچ کا فین. ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ 50 فٹ اگر اس کی ویڈتھ رکھیں. اچھا ویسے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یار آپ کی شیڈ کی ویڈتھ کیا ہے، چوڑائی کتنی ہے؟ 50. ہاں وہ مجھے لگا شاید زیادہ ہے. پاکستان میں بڑے تجربے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے 65 ویڈتھ بھی رکھی، کسی نے 60 بھی رکھی، سب فیل ہو گئے. آپ دیکھیں ایک چوزا اور شیڈ کی لمبائی 400 فٹ فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، 400 فٹ لمبائی ہے، 50 فٹ چوڑائی ہے. اس کے اوپر جو فین ورک کرے گا اس کی ایفیشنسی اچھی ہوگی. لیکن یہی آپ فین وہی رہنے دیں، لیکن آپ یہ کر لیں 60 فٹ کے اوپر، ایفیشنسی ڈاؤن ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ایریا بڑھ گیا ہے. یا تو آپ فین اس حساب سے لگائیں. پاکستان میں فین اس سے ابو بھی ملتے ہیں، 64 انچ کا بھی ملتا ہے، اس کی CFM 32,000 ہوتی ہے، لیکن وہ ایکسپینسو پڑتے ہیں. اس میں 54 پاکستان میں سارے باہر سے آتے ہیں. بگ ہرڈز مین، منٹرز، ملٹی فین، یہ کمپنیاں بیچتی ہیں یہاں مٹیریل. یہاں بڑے بڑے ڈیلرز بیٹھے ہیں. سب سے بڑا تو ہے وہ چک سولوشن والا. اگر آپ کبھی ایکسپو پہ گئے ہوں تو ہمایوں سمی نام ہے اس کا، وہ یہاں پہ اسمبل کرتے ہیں اور پھر آپ کو بیچتے ہیں. لیکن پاکستان میں اب ہو رہا ہے، لیکن سوچ پاکستان کی بڑی چیز نہیں لانی، باہر نہیں لانی. یقین کریں مجھے کوئی پوچھے نا، میں کہوں گا یار کول ٹیک سے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسرا کوئی لے لیں. پیڈ کی بات کر رہا ہوں، کول ٹیک باہر کی کمپنی ہے، لیکن پاکستان کا جو پیڈ ہے گجرانوالہ میں بن رہا ہے، بڑا بہترین پیڈ ہے. لوگ نہیں دیتے. وہ نہیں اور پاکستانیوں کو بتایا انہوں نے کچھ پایا ہوگا بولا. بنتے ہیں، ہم ہر چیز بنا سکتے ہیں، ہمارے پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ تو بابر اعظم تو نہیں کر رہے تھے. اچھا ہائٹ کے ساتھ. اچھا دیکھیں پاکستان میں پھر میں بات وہی کروں گا، ہمارا تھوڑا سینیریو چینج ہوتا ہے. دنیا میں شیڈ کیسے آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں، لکھیں پولٹری کنٹرول ہاؤسز، تو انہیں شیڈ پتا کتنے لبن گے؟ یہ والے، یہ چونچ والے. وہ لوگ اس طرح سے بناتے ہیں کیونکہ وہاں برف باری ہوتی ہے زیادہ تر علاقوں میں، ٹھیک ہے، طوفان آتے ہیں، تو وہ لوگ اوپر چھت کو ایسے کرتے ہیں ٹلٹ، ٹھیک ہے، کون ٹائپ. پاکستان میں شیڈ بنتے ہیں ایسے جیسے یہ روم بنا ہوا ہے سیدھے سیدھے. اس میں ہائٹ میٹر نہیں کرتی، 8 فٹ ہائٹ رکھی جاتی ہے، ویسے وہ میٹر نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ جو فین لگایا جاتا ہے وہ برڈ سے 1 فٹ اوپر لگایا جاتا ہے اور چھت سے کم از کم وہ آپ لگا لیں صاحب 3-4 فٹ نیچے ہوتا ہے، تو وہ برڈ کے لیول پہ ہوتا ہے. ہاں وہ تب میٹر کرے گی جب آپ لیئر کے اندر ہیں. لیئر کسی نے دیکھا ہے شیڈ کیسا ہوتا ہے؟ کیج والا، کیج سسٹم، جیسے وہ آپ کے گھر میں انڈے آتے ہوں گے شیک پروٹین کے، وہ ایسے بناتے ہیں. یہ شیڈ ہے ایسے، اس میں زمین سے یہاں کیج ہوتا ہے، یہاں کیج ہوتا ہے، یہاں یہ کیج ہوتے ہیں ایسے ایسے. ایک ہاؤس جہاں پہ 30,000 برالر ڈالا جاتا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے 50,000 کیج ہو، یعنی لیئر مرغی ڈلی ہو. اس میں پھر کیا کرتے ہیں، فین بھی ہم ایسے لگاتے ہیں، 2 فین ادھر، 3 نیچے، 4 نیچے. یہاں پہ اب ہائٹ میٹر کرے گی. اوکے چل آگے چلے جی، بہت کچھ رہتا ہے ہلے. اچھا ٹنل وینٹیلیشن، بات وہی ہے کہ ہم نے CFM دیکھنی ہے، ہم نے فین نوٹ کرنے ہیں کتنے چلیں گے، لیکن ایک چیز چینج ہو جائے گی، وہ ہوگا پیڈ. اب ہم پیڈ ایریا کریں گے. اچھا یہ اگلی میں نے ایک سلائیڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ منیمم وینٹیلیشن ہے. آپ دیکھیں وینٹ سے ہوا جا رہی ہے،
یہ منیمم وینٹیلیشن ہے. وینٹ کے ذریعے فین چل رہے ہیں, ہوا جا رہی ہے, اس میں پیڈ کا کوئی رول نہیں ہے. اچھا یہ آ جائے گی ٹنل, پیڈ لگ گئے, اب سیدھی, اب وینٹ بند ہے, یہ ٹنل وینٹیلیشن ہے. اوکے ہو گیا. اچھا ٹرانزیشن کے لیے پھر دوبارہ واپس آ جائیں گے. ٹرانزیشن کے اندر یہ انہوں نے ویسے ایک السٹریشن دکھائی ہے لیکن رانگ ہے ہمارے حساب سے. ٹرانزیشن کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہم استعمال کرتے ہیں, پیڈ بھی استعمال کرتے ہیں, فین بھی کرتے ہیں, اور وینٹ بھی کرتے ہیں. اچھا جی اب کیا ہے, 30,000 پرندہ ہے, سیکنڈ ویک ہے, 450 گرام وزن ہے, 35 ڈگری باہر ہے. تو اس کے لیے اب ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے پیڈ ایریا اور فین. اب آپ پوچھیں گے اس کے لیے بھی کوئی ٹیبل ہے, ہونا چاہیے؟ نہیں, بتاتا ہوں کیوں. جب باہر ٹھنڈ ہوتی ہے نا, اندر ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے, اس کے لیے بھی ٹیبل ہے. لیکن جب ٹیمپریچر باہر 35 ڈگری ہے تب بھی ایک ہی بات ہے, 40 ڈگری ہو جائے تب بھی سیم ہے, بے شک 50 ڈگری ہو جائے, کیونکہ ہم نے اس کو پیڈ سے گزار کے ٹھنڈا کر کے اندر بھیجنا ہے. وہ ٹیمپریچر کے لیے پھر ہم نے اس کا ٹیبل نہیں بنایا ہوا. سمپل سا فارمولا ہے, بہت ہی آسان. آپ کسی بھی شیڈ کے اندر جا کے کیلکولیشن کرنا چاہ رہے ہیں نا, اس کے لیے ایک ہی سی ایف ایم رکھی جاتی ہے ٹنل وینٹیلیشن کے اندر. لیکن فرق ہونا چاہیے, آپ کا شیڈ کا ٹیمپریچر 30 ڈگری چاہیے, باہر ہو 45. 15 ڈگری کا جب فرق ہو تو آپ ٹنل وینٹیلیشن کیلکولیٹ کریں گے. جب اس سے کم ہو جائے گا تو پھر ہم ٹرانزیشنل وینٹیلیشن پہ آئیں گے, وہ اگلا ٹاپک. اچھا جی, اس کے لیے جو سی ایف ایم ہمیں چاہیے وہ ہے جی 5 کلو سی ایف ایم پر کے جی. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ چاہیے. کوئی بھی فارمولا آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے, کوئی بندہ کہتا ہے میرا 60,000 پرندہ ہے, اس کا 1 کلو وزن ہے, باہر ٹیمپریچر 40 ڈگری ہے, 45 ہے, 50 ہے, آپ نے جو سی ایف ایم پر کے جی دینی ہے وہ 5 ہے. اوکے ہو گیا. سارے فارمولے میں ٹنل وینٹیلیشن کی کیلکولیشن میں آپ نے 5 سی ایف ایم رکھنی ہے. یہ وہ سی ایف ایم ہے جو پچھلے 10 سالوں کا نچوڑ ہے میرا. میں نے بہت زیادہ اس کے اوپر ریسرچ, جب سے یوٹیوب چینل بنایا نا تب سے آپ کی سوچ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ سوال کرتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اوپر, جب بھی کوئی بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے نا, دوسرا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے مینو تو زیادہ پتا ہے, اے آپ فلاں گل پھاڑ لو تے تھلے ایویں کر دو. وہ پھر مجھے اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے. 10 سالوں میں جتنے بھی شیڈ چل رہے ہیں وہ اسی سی ایف ایم کے اوپر چلتے ہیں گرمیوں میں پاکستان کے اندر. اوکے ہو گیا. تو فارمولا آپ کے سامنے ہے, 30,000 کو ملٹیپلائی کریں گے 13,500 وزن, 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو اب کتنی سی ایف ایم چاہیے, 67,500. تو ڈیوائڈ کیا 18,000 پہ تو کتنے فین آ گئے, 3 فین. دیکھیں اس میں چل رہا تھا سردیوں میں 1 فین, دوسرے ہفتے میں یہاں کتنا چل رہا ہے 3 فین. اور 75 کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے, ٹائمر پہ. اب لگائیں گے ہم 5 منٹ کا ٹائمر. میڈم اس کی آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کے لیے 5 منٹ کیوں لگا رہے ہیں, کیونکہ اب گرمی ہے, ہمیں جتنی ٹھنڈ اندر دے سکتے ہیں ہم اتنی دیں گے. اس حساب سے پھر زیادہ ٹائم ہم نے چلانا ہے فین, تو اس کے لیے 225 سیکنڈ اور 75 سیکنڈ آف رکھیں گے. اوکے ہو گیا, سمجھ آ گیا. چلو پھر ٹیسٹ لینا ہے. ہاں جی, یو آر اے گڈ کوشچن. آگے کرتے ہیں بات اس پہ. میں ہاں ایڈ کے اندر سے ہوا ایسے نہیں گزارتے. کبھی بھی کولر گھر کے اندر جب لگایا جاتا ہے تو اس میں پانی ڈالا جاتا ہے, پیڈ میں بھی پانی ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ٹیسٹ, 26,000 چوزا ہے, 1200 گرام وزن ہے. کتنا ٹوٹل وزن ہوگا پلیز کوئی کیلکولیٹ کرے. 26,000 کو 1.2 کے ساتھ 31,000 پورا 200 کے جی. تو ہمارے فین کتنے چاہیے, 31,200 ملٹیپلائی بائی 5 ڈیوائڈ بائی 18,000. کتنے فین آ جائیں گے, 8.6. تو 8 فین ہمارے چلیں گے مینول, اور 0.6 کو پھر ہم ٹائمر کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیں گے. اچھا میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں, آپ پریشان نہ ہو کہ اتنے فین چلیں گے. ہماری اتنی گرمی پڑتی ہے کہ 10 فین چلنے کے بعد بھی چوزے نے منہ ایسے کھولا ہوتا ہے جیسے میراتھن کر کے آیا ہو, اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یار وہ ہو نمی 100 پہ پہنچ گئی, کیا کریں. سپروائزر کہنا سر سارے فین چلے نے,
پھر ہم اندر کٹس لگاتے ہیں, بڑے جگاڑ کرنے پڑتے ہیں. وہ ایسا ایسا پھر آپ جب فیلڈ میں آئیں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا. تو 8 فین آپ کے مینول چلیں گے. یہ اب اس جگہ پہ آپ کا برڈ ہو گیا ہے 30 دن کا, ٹھیک ہے, چھوٹا نہیں رہ گیا, دوسرے ہفتے میں نہیں ہے, 30 ڈیز کا برڈ ہے. اچھا جی, یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہ اب آپ کا سوال کا جواب ہے سر. ہاں جی, نہیں ضروری نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میتھمیٹیکل جو ٹیبل کے اوپر پیج کے اوپر چیز لکھی جاتی ہے, تھیوریٹیکلی جب آپ ایکسپیریمنٹلی جاتے ہیں نا وہ ہمیشہ چینج ہوتی ہے. آپ ڈبے کے اوپر دیکھ کے شان کے بریانی بنا لیں, میرے سے قسم اٹھا لیں, سیم نہیں بنے گی. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو چائے کا سامان سب کو میں علیحدہ علیحدہ دے دوں, کوئی بھی ایک جیسی نہیں بنا پائے گا. ایکسپیریمنٹلی آپ وہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں نے 8 فین چلانے ہیں, از اٹ اوکے, برڈ کمفرٹیبل ہے, اوکے. آپ نے اس کو 9 کرنے ہیں تب, یہ آپ کے پاس ایک کیلکولیشن ہے. مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ کے پاس یہ فگر سامنے آ گیا اور آپ شیڈ میں گئے ہیں اور آپ کو پتا چلا سپروائزر نے 4 فین چلائے ہوئے نے, تو آپ کیا کہیں گے؟ اسے یہاں سے پکڑیں گے, وہ ادھر آئے, تو تیرے فین ہی نہیں بن دے. اب سمجھ آئی کیلکولیشن کس لیے ہوتی ہے؟ آپ کو رائٹ اور رانگ بتانے کے لیے ہوتی ہے. گاڑی کہاں سے موڑنی ہے لکھا ہوا ہوتا ہے. اب آپ یوں کر کے موڑیں یا فوری گھما کے موڑ لیں, فرق نہیں پڑتا, موڑنی وہاں سے ہے جہاں بتایا گیا ہے. تو یہ اگر وہیں آپ جائیں شیڈ کے اندر اور 10 فین چل رہے ہوں تو آپ کہیں گے نہیں یار آپ غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ ہاں جی, برڈ کی کنڈیشن بتائے گی. جب بھی آپ کے فین زیادہ چل رہے ہوتے ہیں 2 منٹ ٹائمر تو آپ لگا ہی نہیں سکتے, پھر آپ 5 منٹ والا لگائیں گے. ٹھیک ہوگا؟ کون سی سلائڈ پیچھے چلے جاتے ہیں؟ یہ والا لگائیں نا, لگائیں نکالیں, موبائل نکالیں نا. ہاں جی, کتنے آئیں گے؟ 0.75 کو ملٹیپلائی کریں 120 کے ساتھ 90, اور آف ٹائم کتنا آ گیا 30. یہ بھی لگا سکتے ہیں, نو ایشو. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ 3.25 ہو گئے, پھر بھی لگا ٹائمر آپ 2 منٹ والا لگا, پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اس دیکھیں پوائنٹ کو سمجھیں. آپ اس فارمولے میں 3.25 کو ایڈجسٹ نہ کریں, اس میں پھر پتہ کیا ہوگا؟ یہاں 67,500 سی ایف ایم چاہیے, وہاں سی ایف ایم کم ہو جائے گی. ایک کیلکولیٹر نکال کے پلیز کوئی 65,000 کو ڈیوائڈ کریں یہاں پہ 18,000 کے ساتھ, کم کر دیں, اور 63,000 کو ڈیوائڈ کریں 18,000 سے, یہ دیکھ لیں بجن. اگر ہم 63,000 سی ایف ایم دیں گے تو 3.5 فین چلیں گے. اب سی ایف ایم بھی تو کم ہو گئی ہے نا, پوائنٹ آ گیا. چلو ٹھیک ہے. اس کو مجھے ایک بات بتائیں, جب اسی کو کر لیتے ہیں 0.6 کو پلیز 2 بندے کریں, 0 اس کو کریں 120 کے ساتھ اور اسی کو کریں آپ 180 کے ساتھ. کتنا آتا ہے جواب؟ 72, اور ادھر 108. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا برڈ کے اوپر. آپ جس فین کو زیادہ دیر آن کر رہے ہیں اس کو زیادہ دیر آف بھی تو کر رہے ہیں, جسٹیفائی ہو نہیں رہا. اس 108 کو آپ 120 میں سے مائنس تو نہیں کریں گے نا, 300 میں سے مائنس ہوگا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ ادھر میری طرف دیکھیں, نہیں سمجھ رہے؟ آپ اس کو مائنس کریں کتنا آتا ہے, 300 میں سے اس کو نکالیں تو 192 آئے گا میرے خیال. یہ 192 سیکنڈ آف ہے, 108 سیکنڈ آن ہے. 3 منٹ کا سائیکل لگایا ہوا, ٹھیک ہے. کتنا آئے گا پھر 72, تو 72 سیکنڈ وہ آف رہے گا. یہاں پہ وہ کتنے دیر آف رہ رہا ہے؟ 72 میں سے 120 مائنس کر لیں, بہت کم. ٹائمر کے اوپر آپ کنفیوز نہ ہو, آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں.
آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں جب تک آپ کے ریگولر فین چل رہے ہیں نا اس کی ویلیو ایشو نہیں کرتی. بات سمجھ رہے؟ اگر آپ کے پاس فین ہی ایسے آئے 0.5 0.9 0.1 اس طرح سے پھر ٹائمر کو ایڈجسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اب آپ نے فین لگانا ہی ٹائمر پہ ہے. لیکن جب آپ کے پاس 1 کے بعد آ رہا ہے 2 کے بعد آ رہا ہے 3 کے بعد آ رہا ہے پھر میٹر نہیں کرتا. جی دیکھیں یہ چیزیں اس وقت آن ٹائم بتاتی ہیں. میں پھر بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ فارمولاز آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہیں. یہ حدیث نہیں ہے, یہ ایک آپ کہہ لیں لوہے پہ لکیر نہیں ہے. میں آپ کو آپ جب چلے جائیں فیلڈ کے اندر فارمر آپ کو کہے یار میرا برڈ آیا ہے اس کا ٹائم مینج کرے نا, برڈ ٹمپریچر مینج نہیں ہو رہا, تسی ڈاکٹر کامران بہ کے پھر سنا رہے ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا سی 5 والا فارمولا لا لینا. آپ اپنی انسٹنکٹ جو کہ پاکستانی ٹیم آج کل استعمال نہیں کر رہی وہ والا آپ نے استعمال کرنا ہے جسے کہتے ہیں جنرل نالج. اوکے یہ ایسے ہم کر سکتے ہیں کہ آف ٹائم زیادہ رکھیں کہ بجلی کو تو بچائیں. نہیں سر پھر برڈ بھی تو بچانا ہے, 3 کروڑ کا چولہا بھی تو پایا ہے نا, بجلی کا بل تو بہت کم آئے گا, سمجھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو پھر وہی بتا رہا ہوں ساری باتوں کی ایک بات میرا ڈسٹرکٹ ادھر گیا, ساری باتوں کی ایک بات پوائنٹ آپ کا کلیئر کر دیتا ہوں. اگر آپ ٹنل وینٹیلیشن میں ہے یا منیمم وینٹیلیشن میں ہے آپ کا ٹائمر آ رہا ہے ایسے 2 کے بعد ایسے 2 کے بعد ایسے 2 کے بعد ایسے, اس کی لیسٹ ویلیو ہے. ٹھیک ہے 2 فین تو آپ کے ریگولر چل رہے ہیں, اگر یہ نہیں بھی لگائیں گے تو میں بھی آپ کا برڈ کمفرٹیبل ہو, لگا لیں گے اچھی بات. لیکن جب آپ کے پاس یہ نہ ہو پھر آپ بندہ تو نہیں کھڑا کر سکتے, پھر ٹائمر لگائیں گے 2 منٹ کا لگا لیں 3 کا لگا لیں 5 کا لگا لیں, جتنی دیر فین آن رہے گا اتنی دیر آف بھی تو رہے گا نا. سمپل فارمولا یہ ہے. چلیں آگے. وہ بالکل ٹھیک ہے, اچھا سوال کیا آپ نے, ٹھیک ہے چلو اچھی بات ہے کہ اچھے سوال آ رہے ہیں. اس کے لیے نا آپ ہمارا شیڈ ہوتا ہے ایسے, میں آپ کو اگر اوپر سے دکھاؤں نا ایسے شیڈ ہوتا ہے, درمیان میں یہ پلر ہوتے ہیں, یہ پلرز ہیں یہ سارے, ٹھیک ہے چھت ہوتی ہے, یہاں فین لگے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ فین ہے. اب آپ نے یہاں وینٹ سے ہوا دینی ہے یوں. مجھے بتائیں کامن سینس یوز کریں گے, آپ 2 فین چلانے ہیں, کون سے فین چلائیں گے؟ اچھا آپ وہ چلائیں گے, آپ کون سے چلائیں گے دوست آپ اینک والے؟ ایک ادھر ایک ادھر. اچھا کیا یہ دونوں چلائیں گے؟ کیا ہوگا؟ ادھر ہوا ساری ادھر چلی جائے گی, ادھر نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. اچھا کیا یہ دونوں چلائیں گے؟ پلر کے ایک آگے آ گیا, اور ہمیشہ ہوتا ہے پلر کے آگے ایک فین ہوتا ہے. اوکے کیا یہ دونوں چلائیں گے؟ نہیں. بیسٹ آپشن کیا ہے؟ بیسٹ آپشن کیا ہے؟ ایک یہ یا ایک یہ یا ایک یہ یا یہ والا یا یہ والا, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے ایک یونیفارمٹی کریٹ کرنی ہوتی ہے. اچھا آپ کا سوال تھا کہ باہر ہوا ہے 50 ڈگری کی, ٹھنڈا کیسے کریں گے؟ اس سے یہ ہے ونڈ چل ایفیکٹ. رات کو ہاسٹل کے اندر کون کون رہتا ہے؟ سارے رہتے ہیں. جب چھت پہ سو رہے ہوتے ہیں, ویسے ہم تو سوتے رہے سر, یہ اسپورٹس کمپلیکس S2 ساری ہاں S2 سی تھوڑا کہڑا سی بس وہی. اچھا اگر آپ کو یاد ہوگا جب لائٹ جاتی ہے, ابھی بھی لائٹ گئی تھی, پسینہ آیا, پریشانی ہوئی, جیسے فین چلا اچانک سے ایک ٹھنڈا سا ماحول پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, آپ یکدم بھیگے بھیگے ایکسرسائز کر کے اے سی والے روم میں داخل ہوں, نمونیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے ہوتا ہے نا ایسے. یہ ہوتا ہے ونڈ چل ایفیکٹ. ہم نے برڈ کو ہوا فیل کروانی ہے. آپ اپنے موبائل ابھی نکالیں, اوپر وہ ویدر آ رہا ہوگا نا, اس کے اوپر 2 ٹمپریچر لکھے ہوتے ہیں, ایک ٹمپریچر اور اس کے نیچے ایک ٹمپریچر. بعض اوقات وہ دن اور رات کا ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات فیلز لائک. اوکے
ہم نے جب کولر میں سے ہوا گزارتے ہیں تو ہمیں ٹھنڈی فیل ہوتی ہے، اسے وہ جو ایفیکٹ ہماری باڈی کو لگتا ہے کہ یہ ہوا ٹھنڈی ہے، اسے کہتے ہیں ونڈ چل ایفیکٹ. اگلی سلائیڈ سے آپ بہتر سمجھیں گے. یہ باہر آ رہی ہے 37. پاکستان میں یہ سائڈ درمیان والا سسٹم چلتا ہے. باہر سے آ رہی ہے ٹمپریچر 37، تو یہاں سے کتنی نکل رہی ہے 28. درمیان میں ٹھنڈا کون کر رہا ہے؟ پیڈ. اچھا پیڈ کو کتنا چلانا ہے؟ پیڈ وہ میں نے اس کے اوپر لیکچر نہیں تھا. آپ کو میں پیڈ کی کیلکولیشن بتاؤں گا، لیکن پیڈ موٹر کی کیلکولیشن بہت لمبی تھی، وہ کسی اور دن کسی اور لیکچر میں، کیونکہ اس کا فارمولا بہت کمپلیکس ہے کہ آپ نے کتنے انچ کا پائپ لگانا ہے اور کتنی دیر وہ چلے، کتنے لیٹر پانی نیچے ڈالے کہ ٹمپریچر اتنے ڈگری ہو. وہ بڑا کمپلیکس فارمولا ہے، اس کو کسی اور دن کریں گے. سمجھ آ گئی ہے نا کہ آپ نے ٹھنڈا کیسے کرنا ہے؟ واپس سمجھ آ گیا. اب آپ نے کتنے فین چلائے تھے؟ وہ کتنے چلے؟ 3.75. تو 3.75 کے لیے کتنا پیڈ کھولیں گے؟ جیسے وینٹ کھولے تھے ایسے ہی ہم پیڈ اوپن کرتے ہیں. تو سر پیڈ کے لیے جو سمپل رکھا جاتا ہے نا فارم، یہ ہوتے ہیں پیڈ، ایسے ہوتے ہیں. یہ ویڈیو آپ کو دکھانا اس لیے بھی ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر یہ نیچے پردہ لگایا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ ہم نے آدھا کھولا ہوا ہے. ابھی یہ درمیان والی پٹی مڈ کے اندر ہوتی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ پیڈ کی وڈتھ کتنی ہوتی ہے؟ مطلب یہ چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ کانسٹنٹ ہوتی ہے، مطلب چینج نہیں ہوتی. ساری کمپنیاں ایک ہی سائز کے بناتی ہیں. بتا سکتا ہے کوئی؟ چلو میں بتا دینا. 6.5 انچ اور 6.5 فٹ، 6.5 فیٹ ایک پیڈ کی ہائٹ ہوتی ہے. لمبائی کتنی ہوگی؟ جتنا چوڑا آپ کا شیڈ ہے. 50 فٹ کا شیڈ ہے تو 50 فٹ لمبائی ہوگی، اور چوڑائی اس کی ہوگی 6.5 فٹ. اب یہ جو 6.5 فٹ ہے نا، اس کو ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ آپ نے یہ پیڈ لگایا اور اس کی یہ ہائٹ 6.5 فٹ ہے. اب آپ نے اس کو اتنا کور کر دیا 2 فٹ، تو پیچھے کتنا رہ گیا؟ 4.5. اگر آپ نے اس کو آدھا کور کر دیا تو پیچھے رہ جائے گا 3.25، 3 فٹ رہ جائے گا. پوائنٹ یہاں سمجھ گیا نا میرا، کہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں جیسے ہم وینٹ کو اوپن کر سکتے تھے. اب آگے پیڈ کی کیلکولیشن ہے، بہت آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے. فارمولا یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. جس طرح وینٹ کا فارمولا میں نے آپ کو بتایا تھا، پیڈ ایک فین جو چلے گا، یہاں بھی وہی بات ہے، فین کس کیپیسٹی کا چل رہا ہے ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے، 80 اسکوائر فٹ ایریا اس کو چاہیے پیڈ کا. 1 فین، ایک فین جب چلے گا آپ نے 80 اسکوائر فٹ ایریا اس کا اوپن کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کا یہ پیڈ ہے، اس کی چوڑائی ہے 50، یہ 6.5 ہے. مجھے بتائیں کتنا ہم اس کو اوپن کریں گے کہ یہ 80 ہو جائے؟ پلیز کریں نا. 50 کو ملٹیپلائی کریں 2 کے ساتھ تو کتنا ہو جائے گا؟ 100 زیادہ ہو جائے گا. اگر ہم 1.5 یعنی کہ اگر ہم یہاں سے اس کو 1.5 انچ فٹ کھول دیں تو ہماری 80 اسکوائر فٹ جگہ پوری ہو جاتی ہے ایک فین کے لیے. 2 فین کے لیے کتنی چاہیے ہوگی؟ 160. کتنا کھولیں گے؟ 3 فٹ. تو 3 فین کے لیے کتنی کھولیں گے؟ 4.75 تقریباً. تو یہی فارمولا بتایا گیا. ایک فین کے لیے 80 اسکوائر فٹ جگہ چاہیے، تو 3.75 فینس کے لیے کتنی چاہیے؟ 300 اسکوائر فٹ. تو 300 نکالنے کے لیے جب آپ اس کو 50 سے ڈیوائڈ کریں گے، اس 50 سے جو کہ چینج نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس کتنی جگہ آ گئی؟ 6 فٹ. یعنی کہ پہلا پیڈ آپ کا فرنٹ والا. اچھا یہ بھی بتانا، سوری بھول گیا میں آپ کو، یہاں پہ سوال ہے بالکل بنتا ہے کہ یہ پیڈ ہے، یہ شیڈ ہے اور اس کے 3 طرف فین ہوتے ہیں، پیڈ ہوتے ہیں. فرنٹ پیڈ یہ چوڑائی جتنی اتنا ہی ہوگا. یہ 40 فٹ میں منیمم رکھا جاتا ہے، میکسیمم 50 ہی رکھا جاتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. یہ سائڈ پیڈ ہوتے ہیں، یہ فرنٹ پیڈ ہے. تو فرنٹ پیڈ آپ کتنا کھولیں گے؟ 6 فٹ کھل رہا ہے نا، پورا کا پورا کھل جائے گا تو آپ کے 6.25 پنکھے پورے ہو جائیں گے.
تو یہاں پہ سوال ہے میرا کہ اگر آپ کے 6 فین چل رہے ہو پھر کیا کریں گے؟ 6 فین آپ کے چل رہے ہیں, 6 ملٹیپلائی بائی 80 کتنا؟ وہ میری میتھ کمزور ہے, 480. تو 480 اسکوائر فٹ کو نکالنے کے لیے 50 سے ڈیوائڈ کریں نا, کتنی جگہ آتی ہے؟ 9.6. تو پیڈ تو 6.5 فٹ کا ہے, تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں, پہلے ہم یہ کیلکولیٹ کریں گے کہ فرنٹ پیڈ ہمیں کتنی ہوا دے رہا ہے. جب آپ کا فارمولا 6.5 فٹ سے اوپر چلا جائے پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کریں گے ملٹیپلائی سیدھا سیدھا 6.5 ملٹیپلائی بائی 80 سوری 50, کتنی اسکوائر فٹ بنتی ہے یہ کریں کیلکولیٹ. یعنی کہ یہ 325 اسکوائر فٹ جگہ یہاں سے آ گئی. اب اس 320 کو 480 میں سے نکالیں, کتنی بچ گئی؟ 160. اب 160 کو 50 میں ڈیوائڈ کریں, 3.2. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب اگلا میرا, یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا کہ اگر آپ کا 320 اسکوائر فٹ سے ایریا بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے, پنکھے زیادہ چل رہے ہیں, تو پھر آپ پہلا پیڈ تو پورا کھل گیا, یہ تو آؤٹ آف کوشچن چلا گیا, یہ تو کھول دیا. اب سائڈ پیڈ آپ نے کھولنا ہے 3.5 فٹ, تو کس طرح سے کھولیں گے؟ سوال پھر وہی ہے جو پہلے ایک بچے نے کیا تھا کہ فین کون سا چلانا ہے. یہ آپ کا پیڈ اوپن ہے سارا, اب یہ 2 پیڈ بچ گئے, کیا یہ والا کھولیں گے؟ یہ والا ہاف آف کون کہہ رہا ہے آپ کے, اور دونوں ہاف آف کھولیں گے تاکہ ہوا, یہ تو ایسے جا رہی ہے, یہ بھی یونیفارمٹی کے ساتھ جائے. اگر آپ یہ والا بند کر دیں گے تو ایئر ایسے جانا شروع ہو جائے گی ادھر سے, ٹھیک ہے. تو آپ 3.2 کو ڈیوائڈ کریں 2 کے اوپر, تو آپ 1.5 فٹ یہاں کھول دیں گے, 1.5 فٹ یہاں کھول دیں گے, 6.5 فٹ فرنٹ پہ کھول دیں گے. آپ کی اسپیس 6 پنکھوں کے لیے پوری ہو جائے گی. سمجھانے کے لیے ایک لاسٹ کوشچن آپ لوگوں سے, اگر آپ کے فین چل رہے ہیں 4 نہیں 7 کر لیں, اب کتنا پیڈ کھلے گا؟ آپ ایسا کریں 320 کو 80 پہ ڈیوائڈ کریں. فرنٹ پیڈ کا اسکوائر فٹ ایریا ہے 320, 80 پہ ڈیوائڈ کریں کتنا آئے گا؟ اس کا مطلب جب بھی آپ کے 4 پنکھے چلیں گے آپ نے فرنٹ پیڈ کھول دینا ہے. لیکن جب آپ کے 4 پنکھوں سے بڑھ گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ فرنٹ کو تو نکال دیں گے کوشچن سے, سائڈ والوں کی طرف جائیں گے. گاٹ مائی پوائنٹ. اب اگلا ہمارا جو فائنل ہماری ہے آج کی ڈسکشن, ٹرانزیشنل وینٹیلیشن. کیا مطلب ہوتا ہے ٹرانزیشن کا؟ نہیں, ٹرانزیشن ورڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے انگلش میں, اردو میں یا انگلش میں؟ درمیانہ. ٹرانزیشن کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ, بھی ہو سکتا ہے اور وہ چینج بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پلس نیگیٹو مائنس کرنا ہے. اچھا, یہ ٹرانزیشنل وینٹیلیشن اس موسم میں کی جاتی ہے جب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے ٹنل وینٹیلیشن پہ جانا ہے یا منیمم وینٹیلیشن پہ جانا ہے. مثال کے طور پہ آج کل کا جو موسم ہے, بہار اور خزاں والا جو موسم ہوتا ہے, اس میں باہر ٹمپریچر آ جاتا ہے 26 ڈگری رات کو, ٹھیک ہو گیا, لیکن اندر چاہیے ہمیں 30. آپ نے منیمم وینٹیلیشن چلا دی, اوکے, لیکن اب دن کو ٹمپریچر چلا گیا ہے آپ کا 35 ڈگری, لیکن چاہیے پھر بھی 30. کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں؟ ٹنل وینٹیلیشن میں شفٹ ہوں گے, ایسا ہی ہے نا؟ اوکے. جب اس طرح کی سچویشن ہو کہ آپ کا برڈ رات کو کوئی اور ٹمپریچر ڈیمانڈ کر رہا ہے باہر کے حساب سے, اندر کوئی اور دن کے ٹائم کوئی اور ٹمپریچر ڈیمانڈ کر رہا ہے, میں نے آگے لکھی ہوئی ہیں, اس میں آپ کو دیکھیں پہلے نمبر پہ ہے when it is too cold for bird to young, یعنی کہ اتنا ٹھنڈا ہو کہ آپ ٹنل وینٹیلیشن نہ دے سکیں اور اتنا گرم ہو کہ آپ منیمم وینٹیلیشن نہ دے سکیں. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ خزاں اور بہار کا موسم. تیسرا 15 سے 20 ڈگری کا ڈفرنس آ جائے ریکوائرڈ اور وہ ڈے اینڈ نائٹ کا.
اور چوتھا یہ ہے کہ آپ کا برڈ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہو. یہ جو موسم ہوتا ہے نا اس میں ہم ٹنل وینٹیلیشن سے منیمم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے سردیوں میں, اور سردیوں سے جب جاتے ہیں تو منیمم سے ٹنل میں جا رہے ہوتے ہیں. ان کے درمیان میں جو ہے نا وہ ہے ٹرانزیشنل. ٹھیک ہو گیا؟ تو ٹرانزیشنل وینٹیلیشن کو کیلکولیٹ کیسے کریں گے؟ بتائیں کیسے کرنا چاہیے کیلکولیٹ؟ اینی ون؟ آپ نے پوچھے سارا سینیریو سمجھ لیا کہ ٹنل کیسے کرتے ہیں, منیمم کیسے کرتے ہیں, فین کیپیسٹی کیا ہے. تو اس ٹیبل کو دیکھیں, اس ٹیبل میں آپ کو کہیں پہ ٹرانزیشنل لکھا نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے لکھا نظر؟ وہ ادھر آ رہا ہے. ہاں, یہ ٹرانزیشنل جو نظر آ رہا ہے یہ وہ والا ٹرانزیشنل ہے جہاں پہ آپ دیکھیں ٹمپریچر آلموسٹ برابر ہو گیا جو ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے, جب ایسا سینیریو ہو جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ٹیبل کام نہیں آتا. پھر آپ کیا کریں گے؟ آسان سا طریقہ ہے, آپ دونوں کیلکولیشنز کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پھر میں نے وہی بات لکھی ہے کہ آپ جب شفٹ کر رہے ہوں اور ٹھنڈے سے گرم کی طرف یا گرم سے ٹھنڈے کی طرف. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ کو یہ مقصد سمجھ آ گیا ہے کہ ٹرانزیشنل وینٹیلیشن کیا ہوتی ہے؟ جب آپ دن کے ٹائم ٹنل کر رہے ہوں, رات کو منیمم کر رہے ہوں, اس کیا لیں کشمکش کو ٹرانزیشنل وینٹیلیشن کہا جاتا ہے. دونوں آپ کرنی پڑ رہی ہیں. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک بات بتائیں, آپ ایک شیڈ پہ کام کر رہے ہیں, دن کے ٹائم آپ بھاگ کے جا کے پیڈ اوپن کریں کہ ہم نے ٹنل چلانا ہے, رات کے ٹائم پہ آپ بھاگ کے جا کے پیڈ بند کریں اور وینٹ اوپن کریں کہ یار ہم نے یہ اس طرح سے کرنا ہے, کیا یہ مشکل نہیں ہو جائے گا؟ تو ہم بیچ کی راہ چوز کرتے ہیں. بیچ کی راہ کون سی چوز کرتے ہیں؟ ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں سی ایف ایم, فرض کریں آپ کے برڈ کو چاہیے 26,000 سی ایف ایم, تو اس سی ایف ایم کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, 13,000. آدھی سی ایف ایم ہم ٹنل وینٹیلیشن سے پوری کرتے ہیں یعنی پیڈ کھول کے, اور آدھی سی ایف ایم ہم وینٹ کھول کے, یعنی کہ بیک وقت شیڈ کے اندر پیڈ بھی کھلا ہوگا, وینٹ بھی اوپن ہوگا. اوکے ہو گیا؟ اس پروسیس کو کہتے ہیں ٹرانزیشنل وینٹیلیشن. لیکن آپ بتائیں پیڈ موٹر چلے گی؟ آپ نے پوچھا تھا نا ٹھنڈا کیسے ہوگا, آپ پانی چلائیں گے؟ پانی نہیں چلے گا بالکل. ہیومیڈیٹی تو ایک اور چیز رہے گی نا, فرق بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب ٹمپریچر اتنا ہے نہیں کہ آپ اس کو مزید ٹھنڈا کریں, تو لہٰذا پیڈ بند ہوں گے, خشک ہوا اندر آئے گی, لیکن وینٹ اور پیڈ دونوں سے ایئر دیں گے. میں نے کیلکولیشن کے لیے آپ لوگوں کو یہ فارمولا دیا ہے. 30,000 برڈ ہے, چوتھا ہفتہ ہے, 1300 گرام وزن ہے, 26 سے 30 ڈگری ٹمپریچر باہر ہے, چاہیے 27 ہے. دیکھیں نا کتنا فرق, 1 ڈگری کا فرق بھی نہیں ہے, 1.5 ڈگری کا فرق ہے. تو اس کے لیے ہم پھر دو فارمولا کرتے ہیں. ایک تو ہم کریں گے, آپ دیکھیں 36,000 سی ایف ایم وزن آ گیا ٹوٹل, 1.2 کے جی کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں, ملٹیپلائی کرتے ہیں 3 کے ساتھ, تو یہ 36 غلط, 12 3 36, ٹھیک ہے, 36,000 کے جی وزن ہو گیا. اور ٹنل کے, اچھا ایک اور یہاں پہ سوال ہے آپ لوگوں کا کہ 3 کیوں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے یہاں پہ ٹرانزیشنل وینٹیلیشن کے لیے جو ٹنل وینٹیلیشن چوز کریں گے سی ایف ایم, وہ 3 ہوگی. کتنی ہوگی؟ 3. ٹھیک ہے, 3 سی ایف ایم, 5 نہیں لیں گے. 5 لیں گے تو ہوا کا فلو بہت زیادہ ہو جائے گا, اندر کولنگ ہو جائے گی, برڈ آپ کا بالکل سمٹ کے بیٹھ جائے گا, بیمار ہو جائے گا. تو آپ نے 3 سی ایف ایم لینی ہے. اس صورت میں کتنے فین بن رہے ہیں؟ 6. اب 6 پنکھوں کے لیے پیڈ ایریا کتنا چاہیے؟ 480 اسکوائر فٹ, لیکن ہم 260 اسکوائر فٹ کھولیں گے. کتنا؟ 50%. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کو 480 اسکوائر فٹ جگہ چاہیے 6 فین کے لیے, تو آپ آدھا پیڈ کھولیں گے, آدھے آپ کھولیں گے وینٹ. ڈن ہو گیا؟ تو یہ دیکھ لیں آپ نے 240 اسکوائر فٹ پیڈ ایریا کھول دیا, تو فرنٹ پیڈ آپ کو کتنا کھلے گا؟ ڈیوائڈ کریں 240 کو 50 پہ ڈیوائڈ کریں, 4.8 فٹ آپ کا پیڈ کھل جائے گا. اور وینٹ کتنے اوپن ہوں گے؟ 3.5. اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب بھی آپ کا برڈ چوتھے ہفتے میں جاتا ہے یا 5ویں میں,
آپ کم از کم 3 سے اوپر انچ وینٹ کھول رہے ہوتے ہیں، کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو 3.5 انچ اگر وینٹ کھلے گا تو ایک وینٹ سے کتنی سی ایف ایم آ رہی ہے؟ 616. تو آپ کے پاس جو باقی ایریا بچتا ہے اس کے حساب سے آپ کی 87 وینٹ کھلیں گے، یعنی کہ ایک سائڈ پہ اگر آپ اس کو 88 کریں تو 44 وینٹ ایک سائڈ پہ، 44 دوسرے سائڈ پہ. مثال یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ٹوٹل آپ کے پاس وزن تھا 36,000، آپ کو سی ایف ایم چاہیے 1,08,000، ایسی ہے. میرا لیپ ٹاپ بند ہو گیا، چلیں خیر کوئی نہیں، آخری سلائیڈ تھی. 1,08,000 سی ایف ایم چاہیے، 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں اس کو پلیز. 54,000. اس 54,000 کے لیے ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ ہمارا 240 اسکوائر فٹ ایریا کھلے گا پیڈ کا، یعنی کہ 4 آ رہا تھا 8 4.8 فٹ پیڈ کھل جائے گا. اور وینٹ کتنے کھلیں گے؟ 88، یعنی کہ 44 ایک سائڈ پہ، 44 ایک سائڈ پہ. یہ جو ہم نے کیا ہے اسے کہتے ہیں ٹرانزیشنل وینٹیلیشن. اچھا، ہمیشہ رول یہ نہیں ہے کہ آپ اسی طرح ہی کریں گے. باہر بارش ہو رہی ہے، اب تو آپ پیڈ نہیں کھولیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم ٹمپریچر کے مطابق اس ٹیبل پہ واپس چلے جائیں گے. کہاں چلے جائیں گے؟ جب بھی بارش ہوگی آپ کا ٹمپریچر 26 ڈگری چلا گیا، 24 ڈگری آ گیا، 22 ڈگری پہ چلا گیا، تو پھر آپ اس ٹیبل کے مطابق کیلکولیٹ کر کے منیمم وینٹیلیشن پہ شفٹ ہو جائیں گے، صرف وینٹ اوپن ہوں گے. اور اگر اچانک 2 دن دھوپ پڑ گئی ہے تو پھر ہم ٹنل پہ شفٹ ہو جائیں گے. اس پروسیس کو ٹرانزیشن کہتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلے، کوئی کوشچن ہو تو بتا دیں، کوئی بھی کوشچن. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کے لیے ہم پتہ کیا کرتے ہیں، فرض کریں یہ گیٹ ہے تو گیٹ کے آگے ہم نے یہاں پہ ایسے پارٹیشن لگائی ہوتی ہے لوہے کی نا، ایسے، جہاں پہ سپروائزر نے، کسی ڈاکٹر نے، فارمر نے کھڑے ہو کے اپنے فلاک کو دیکھنا ہے، چپل چینج کرنی ہے یا کوئی بھی معاملہ. تو اس صورت میں ہم نے وہاں پہ ایک تو سردی کے موسم میں لگایا ہوتا ہے کپڑا یا کوئی توڑا، تاکہ ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا برڈ کو نہ لگے. گرمیوں میں ایشو نہیں ہوتا. اتنی تھوڑی دیر آپ نے کون سا کھول کے رکھنا ہے اس کو؟ دیکھیں شروع کے 7 دن یا 8 دن آلموسٹ ہاتھوں سے فیڈ ڈلتی ہے کنٹرول شیڈ میں بھی، کیونکہ آپ کا برڈ ابھی یوز ٹو نہیں ہوتا اس کے ساتھ، برتنوں کے ساتھ. تو پھر آپ بار بار دروازہ کھول رہے ہیں، لڑکے آ رہے ہیں، کوئی کھانا کھانے جا رہا ہے، کوئی سونے جا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر چکر لگا رہا ہے، فارمر آ رہا ہے، فیڈ جا رہی ہے، ٹریکنگ کر رہے ہیں. دروازہ تو کھلے گئی لیکن اس کا فرق نہیں پڑتا، اتنا فرق نہیں پڑتا. اور کوئی سوال؟ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، میرا واٹس ایپ کا نمبر نیچے دیا جا رہا ہے، مجھے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن لینا چاہ رہے ہیں تو میرا پیڈ واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں. لائیو ڈسکشن کے لیے اسی چینل کے اوپر ہر اتوار کو دوپہر 2 بجے میں لائیو آتا ہوں، میں سے آپ لائیو ڈسکشن کر سکتے ہیں. آپ مجھے میرے فیس بک پیج کے اوپر بھی فالو کریں، پولٹری ود ڈاکٹر کامران. فیس بک کے اوپر بھی یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. انسٹاگرام کے اوپر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ڈاکٹر کامران حیدر کے نام. اگر آپ ملک سے باہر ہیں اور آپ میرے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے کوئی کنسلٹیشن لینا چاہ رہے ہیں، تو نیچے لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں. patreon.com کے اوپر جا کے جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی سب یہ ایک پیکیج سبسکرائب کر سکتے ہیں پر منتھ کے حساب سے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.